हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल RM Voice 2647 में खुश आमदीद। गुज़िश्ता से पैवस्ता अबलिका एपिसोड नंबर 35। अब तक की कहानी में हमने जाना कि यूनाफ और युवाम ट्रॉय शहर के एक माबद में जाते हैं, जहां यूनाफ के साथ धोखा होता है और उसकी बीवी को कत्ल कर दिया जाता है। चुनांचे अपनी बीवी के कत्ल का इंतकाम ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौम अमालिक से जंग करने के बाद अब अपने कुछ उम्मतियों को फ़लस्तीन की सरज़मीन पर जासूसी करने के लिए भेजते हैं, ताकि वो वहाँ जाकर देख कर आए कि वहाँ की कौम कैसी है, वहाँ की ज़मीन कैसी है। जब ये 12 बनी इसराइली फ़लस्तीन की सरज़मीन पर जाते हैं तो वहाँ उनका सामना औज बिन अनख से होता है। तो चलते हैं कहानी की जानिब। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को दबाकर ऑल पे सेट कर ले, ताकि आइंदा आने वाला एपिसोड आप तक बर वक्त पहुँच सके। जज़ाकल्लाहु खैरन। तारीख़ के पन्नों से समेटी हुई 1000 बरसों की दास्तान अबलिका एपिसोड नंबर 36। जवाब में अबलिका ने कुछ न कहा और यूनाफ अपनी सिर्री कुव्वतों को अमल में लाते हुए एक पल में दश्त फारान की तरफ कूच कर गया। मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक योशे बिन नून और उनके 11 साथियों ने 40 रोज़ अर्ज़ किनान में गुजारे। फिर उन सरजमीन से निकलकर दश्त फारा की तरफ रवाना हो गए। वहाँ वादी अशकाल के एक बाग से मुख्तलिफ़ किस्म के फल हासिल किए, ताकि ये फल बनी इसराइल को दिखाए जाए, ताकि उन्हें इस सरजमीन पर हमला आवर होने की तरगीब दी जाए। जो फल उन 12 इसराइलियों ने वादी अशकाल के बागात से हासिल किए, उनमें अंगूर की ऐसी डाल भी थी जिस पर अंगूर का एक इतना बड़ा गच्छा था कि 2 आदमी एक लाठी पर लटका कर चल सकते थे। उसके अलावा उन्होंने कुछ अनाज भी हासिल किए और फिर दश्त फारा के मकाम फादश की तरफ रवाना हो गए, जहाँ पर बनी इसराइल के साथ मूसा अलैहिस्सलाम ने क़याम कर रखा था। बस ये 12 इसराइली दश्त फारा में मूसा अलैहिस्सलाम के पास वापस आए और उनमें से एक ने मूसा अलैहिस्सलाम को मुखातब करके कहा, जिस सरजमीन की तरफ आपने हमें रवाना किया था वहाँ वाकई दूध और शहद बहता है और ये वहाँ का फल है, लेकिन जो लोग वहाँ बसते हैं वो ज़ोर आवर है और उनके शहर बड़े बड़े और फसीलवार है। और इन सरजमीनों के अंदर किनानियों के अलावा अमालिकी, हिती, बारहूस और अमूरी आबाद है। उस पर कालिब बिन यूहन्ना ने उस आदमी की बात काटते हुए मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, हमारे लिए बेहतर है कि हम यकदम जाकर उस सरजमीन पर हमला आवर हो और उस पर कब्जा कर ले, क्योंकि हम इस काबिल है कि हम उस पर मुसल्लत हो जाए। कालिब के खामोश होने पर एक और इसराइली ने कहा, हम हरगिज़ इस लायक नहीं है कि उन लोगों पर हमला कर सके, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा ज़ोर आवर है। हमने जिस कदर भी लोग वहाँ देखे वो सब कदावर है, और हमने वहाँ जब्बारों की नस्ल देखी है और उनके सामने हम ऐसे ही थे जैसे टिड्डे होते हैं। सो ये मुमकिन ही नहीं है कि हम किनानियों में बसने वाले लोगों पर हमला आवर हो और उन्हें शिकस्त देकर इस सरजमीन पर कब्जा कर सके। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन 12 आदमियों को मुखातब करके फरमाया, तुम लोग बनी इसराइल के सामने अर्ज़ किनान की ये कैफियत बयान न करना कि वहाँ के लोग कदावर और ताकतवर है और ये कि हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। उन 12 में से 2 यानी योशा बिन नून और कालिब बिन यूहन्ना ने मूसा अलैहिस्सलाम के अहकामात का मुकम्मल तौर पर इत्तिबा किया और किसी से भी अर्ज़ किनान की कैफियत बयान न की, लेकिन बाकी 10 ने बनी इसराइल को किनानियों के हालात तफसील से सुना डाले। उस पर बनी इसराइल के सरकर्दा लोग रोते पीटते और चीखते चिल्लाते हुए मूसा और हारून के पास आए और उनसे शिकायत करने लगे कि ऐ मूसा, काश हम मिस्र में ही मर गए होते, और अगर ऐसा मुमकिन ना होता तो काश मिस्र से निकलने के बाद हम इन सहराओं में ही ख़त्म हो गए होते। ऐ मूसा, तुम हमें उस मुल्क की तरफ ले जा रहे हो जहाँ के लोग अपनी तलवारों से हमारा कत्ले आम करेंगे और हमारी बीवियों और बाल बच्चों को लूट कर अपने पास ठहरा लेंगे। ऐ मूसा, क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि तुम और तुम्हारा खुदा अर्ज़ किनान की तरफ जाओ, और जब तुम उस सरजमीन को हमारे लिए फ़तेह कर लो हमें इत्तला कर देना, हम वहाँ उस सरजमीन में जाकर आबाद हो जाएंगे। ऐ मूसा, अगर ऐसा मुमकिन नहीं तो फिर हम मिस्र का रुख करते हैं। और बनी इसराइल के इन सरकर्दा लोगों ने मज़ीद कहा कि ऐ मूसा, हमें उम्मीद है कि हमें मिस्र ही वापस जाना पड़ेगा, सो हम अपने में से किसी को अपना सरदार मुकर्रर करते हैं और आज ही मिस्र की तरफ वापस चले जाते हैं। बनी इसराइल वाकई मिस्र वापस जाने को तैयार हो गए कि योशा बिन नून और कालिब बिन यूहन्ना आगे बढ़े और उन्होंने उनको समझाते हुए कहा
کہ وہ ملک جس کا ہم حال دریافت کر کے آئے ہیں بہت اچھا ہے، اور یہ کہ جب ہمارا خدا ہم سے راضی ہے تو وہ ضرور ہمیں اس سرزمین اور اس کے باسیوں پر غلبہ عطا کرے گا۔ انہوں نے بنی اسرائیل سے یہ بھی کہا کہ ارض کنعان ایسی سرزمین ہے جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے، اور خدا ہمیں ضرور اس سرزمین پر غلبہ عطا فرمائے گا۔ یوشع بن نون اور کالب بن یوحنا کے سمجھانے پر بنی اسرائیل مصر واپس جانے سے رک گئے، لیکن انہوں نے آگے بڑھ کر ارض کنعان میں داخل ہونے سے صاف انکار کر دیا۔ بنی اسرائیل کی اس ہٹ دھرمی پر خدا نے وحی کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو یہ حکم سنا دو کہ تمہارے بال بچے جن کی بابت تم نے کہا ہے کہ انہیں دشمن لوٹ کا مال سمجھ کر اپنے پاس ٹھہرا لے گا، اب خدا انہی کو ارض کنعان میں پہنچائے گا، اور وہی اس ملک کی حقیقت کو پہچانے گی جسے ان لوگوں نے حقیر جانا ہے۔ اور بنی اسرائیل کے موجودہ لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ یہ 40 برس تک ان بیابانوں اور دشتوں میں آوارہ پھرتے رہیں گے، اور اسی دشتوں میں مر کھپ جائیں گے، اور پھر ان کے بچے جوان ہو کر ایک نئے عزم اور ارادے کے ساتھ ارض کنعان میں داخل ہوں گے۔ ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم بھی دیا گیا کہ جو 12 آدمی ارض کنعان کے حال جاننے کے لیے گئے تھے ان میں سے یوشع بن نون اور کالب بن یوحنا ہی زندہ رہیں گے، کہ انہوں نے موسیٰ کے حکم کا اتباع کرتے ہوئے بنی اسرائیل سے وہ باتیں نہ کی جن سے موسیٰ علیہ السلام نے منع کیا تھا۔ لیکن باقی کے 10 لوگ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے حکم کا اتباع نہ کیا گیا اور نافرمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے ارض کنعان کی اصل و کیفیت بنی اسرائیل سے بیان کر دی، لہٰذا ان کی سزا یہ ہے کہ وہ چند روز تک ایک وبا میں مبتلا ہو کر ختم ہو جائیں گے۔ خداوند قدوس کے یہ احکامات جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو سنائے تو اس وقت تو ان پر کوئی خاص اثر نہ ہوا، لیکن چند ہی دن کے اندر جب وہ 10 اشخاص ایک وبا میں مبتلا ہو کر ایک ساتھ ہی مر گئے تو بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو بڑھ چڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کے ارض کنعان جانے کی مخالفت کرتے تھے بے حد فکر مند ہوئے اور موسیٰ سے آ کر بولے، اب ہماری آنکھیں کھل گئی ہے اور ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ خدا کے احکام کا اتباع کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم سامنے والے پہاڑ پر چڑھ کر عہد کر کہ ارض کنعان پر حملہ آور ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ جب تم ایک بار بدتمیزی، بغاوت اور سرکشی کا مظاہرہ کر چکے ہو اور خداوند نے تمہارے متعلق احکامات بھی جاری کر دیے ہیں تو تم اس پہاڑ پر چڑھنے کی جلد و بازی نہ کرو بلکہ خدا کے اگلے حکم کا انتظار کرو۔ لیکن حد سے زیادہ مخالفت کرنے والے بنی اسرائیل کے ان سرکردہ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات پر دھیان ہی نہ دیا اور اپنی ہی دھن میں اس قریبی پہاڑی پر جا چڑھے۔ اس سے پہلے چونکہ وہ اللہ کے احکام سے روگردانی کر رہے تھے اور اس بار بھی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو منع کرتے ہوئے کہا تھا کہ خدا کے آئندہ حکم کا انتظار کرو اور پہاڑ کے اوپر مت جاؤ، کیونکہ اس پہاڑ کی دوسری طرف عمالیکی رہتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ تمہیں نقصان پہنچائے۔ لیکن انہوں نے خدا اور موسیٰ علیہ السلام کے احکامات کو پشے پشت ڈال دیا، اس لیے جب وہ پہاڑ پر چڑھے تو وہی ہوا جس کا خدشہ موسیٰ علیہ السلام نے ظاہر کیا تھا۔ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے ہی عمالیکیوں نے ان پر حملہ کر دیا اور ان سب کو قتل کر ڈالا۔ قارون ایک روز اپنے خیمے میں اکیلا بیٹھا تھا کہ شیطان اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر قارون اس کی تعظیم میں چونک کر اٹھ کھڑا ہوا اور آگے بڑھ کر اس نے شیطان کا استقبال کرتے ہوئے ایک نمایاں نشست پر اسے بٹھایا اور خود بھی 2 زانو ہو کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ قارون شیطان سے کچھ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ شیطان نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے قارون، میں ایک بہت اہم کام کے سلسلے میں تمہارے پاس آیا ہوں اور مجھے امید ہے جو کچھ میں تم سے کرنے کو کہوں گا تم اس سے انکار نہ کرو گے۔ قارون نے کسی شاگرد رشید کی طرح سر کو خم کرتے ہوئے کہا، اے آقا، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ مجھے کوئی کام کہے اور میں انکار کر دوں؟ آپ کہیے جو کہنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں آپ جو کام مجھ سے کہیں گے اس میں میری ہی بہتری ہوگی۔ قارون خاموش ہوا تو شیطان نے کہا، اے قارون، میں بنی اسرائیل میں سے 2 شخصوں کو خدا اور موسیٰ کے خلاف استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، ایک تم اور دوسرا سامری، لیکن اسے میری بدقسمتی کہو یا سامری کی حماقت کہ وہ بنی اسرائیل کو صحیح طور پر شرک میں مبتلا نہ کر سکا اور اپنے کام میں ناکام رہا۔ اے قارون، اب ایک کام میں تمہیں سونپ رہا ہوں، مجھے امید ہے تم اس میں ہر حال میں کامیاب و کامران رہو گے۔ قارون نے بڑے تجسس سے شیطان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے آقا، وہ کون سا اہم کام ہے جو سامری کے بعد آپ مجھ سے لینا چاہتے ہیں؟ بہرحال اس کام کی نوعیت کچھ بھی ہو، آپ کی خاطر میں ہر صورت میں اسے کر گزروں گا، آپ کہیے۔ قارون کی اس مستعدی پر شیطان نے اپنا چہرہ آگے لے جاتے ہوئے بڑی رازداری سے کہا، اے قارون، خدا کے ان احکامات کو جو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل میں نافذ کیے جا رہے ہیں ناکام بنانے کے لیے تم 2 کام کرو۔ اول یہ کہ بنی اسرائیل کے اندر تیرے جیسا کوئی صاحب حیثیت اور دولت مند نہیں ہے،
बस तू इन वीरानों के अंदर हर रोज़ रुफर के साथ अपने घोड़े पर सवार होकर निकला कर और बनु इसराइल के अंदर अपनी दौलत व इज़्ज़त और अज़मत व हशमत को खूब नुमाइश किया कर, ताकि बनी इसराइल के लोग तुम्हें मूसा की बनिस्बत बरतर व आला ख्याल करने लगे और इस बिना पर मूसा अलैहिस्सलाम कसर नफसी का शिकार हो जाए। ऐ कारून, दूसरा काम उससे भी ज़्यादा अहम है। कारून ने बीच में बोलते हुए कहा, आप कहिए वो कैसा ही मुश्किल और नामुमकिन काम क्यों ना हो, मैं उसे ज़रूर करूँगा। शैतान ने फिर राजदारी से कहा, ऐ कारून, तू जानता है मिस्र से बनी इसराइल के निकलने और बहर कुलजुम को अबूर करने के बाद जब हम लोग मिस्रियों के सुनहरी बछड़े वाले माबद में दाखिल हुए थे तो वहाँ तुम और सामरी ने एक रक्कासा से मेरा तारुफ कराया था। तुम जानते हो कि वो रक्कासा इंतहाई हसीन और अपने फ़न की माहिर है और बनी इसराइल में मुगनिया के नाम से मशहूर है। ऐ कारून, तुम आज ही उस मुगनिया से मिलो, उसे दौलत का भारी लालच दो और उसे इस बात पर आमादा करो कि वो बनी इसराइल में ये मशहूर कर दे कि मूसा ने उस मुगनिया के साथ मुलव्विस होकर बदी और गुनाह का काम किया है। और जब बनी इसराइल के अंदर वो मुगनिया हर एक को ये कहना शुरू कर दे कि मूसा उसके साथ बदी में मुलव्विस हुए हैं, तो बनी इसराइल के हर घर और हर खेमे में मूसा के गुनाह के चर्चे शुरू हो जाएंगे। इस तरह लोग मूसा से नफरत करने लगेंगे और उनके अहकामात का हरगिज़ इत्तिबा न करेंगे। और ऐ कारून, ये है वो दो काम जो मैं तुमसे लेना चाहता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि इन दोनों कामों की इब्तिदा तुम आज ही से कर दो। कारून ने सर को खम किया और कहा, ऐ आका, आप बेफिक्र रहिए, मेरे लिए ये दोनों काम मामूली हैसियत रखते हैं, मैं आज ही इनकी इब्तिदा कर दूंगा। कारून की यकीन दहानी पर शैतान उठा और उसके खेमे से निकल गया। शैतान के जाने के बाद कारून अपने खेमे से निकला और तेज तेज कदम उठाता हुआ बनी इसराइल के खेमों के शहर की बीचों बीच जुनूब की तरफ बढ़ने लगा। कुछ दूर जाकर वो एक खेमे के बाहर रुका और वहां बैठी एक औरत से पूछा, ऐ खातून, क्या मुगनिया इस वक्त तो अंदर मौजूद है? मैं उससे तन्हाई में कुछ बात करना चाहता हूँ। बुढ़िया ने कहा, ऐ कारून, तुम बिला झिझक खेमे में चले जाओ, मेरी बेटी इस वक्त तो अंदर अकेली ही है और तुम उससे राजदारी से गुफ्तगू कर सकते हो। जब तक तुम फारिग नहीं हो जाते मैं किसी को अंदर नहीं आने दूंगी। उस पर कारून खेमे के अंदर दाखिल हुआ। उसने देखा बनी इसराइल की वो मुगनिया वाकई उस वक्त तो खेमे के अंदर अकेली मौजूद थी। कारून का उसने शानदार इस्तकबाल करते हुए उसके दोनों हाथ थामे और उसे एक नशिस्त पर ला बिठाया। फिर पूछा, ऐ दौलत व हशमत के बादशाह, आज तू मुझ जैसी मुगनिया के खेमे में कैसे चला आया? कारून बोला, ऐ मुगनिया, मैं एक इंतहाई अहम काम में तेरे पास आया हूँ। अगर तू मेरा वो काम कर दे तो मैं तुझे इस कदर माल और दौलत से नवाजूंगा कि ज़िंदगी भर तुझे और तेरे अहले खाना को अपनी रोज़ी के लिए कोई तगोदो न करना पड़ेगी और मेरे बाद बनी इसराइल के अंदर तुम ही सबसे ज़्यादा दौलतमंद और साहिब हैसियत होगी। उस पर उस मुगनिया ने ललचाई हुई निगाहों से कारून की तरफ देखा और पूछा, ऐ कारून, वो कौन सा काम है, ये तो कहो। कारून ने अय्याराना अंदाज में मुगनिया की तरफ देखा और कहा, ऐ मुगनिया, अगर तू मेरे कहने पर मूसा पर बदी और गुनाह का इल्ज़ाम लगा दे और बनी इसराइल में ये बात फैला दे कि मूसा तुम्हारे साथ बदी में मुलव्विस हुए हैं, तो मैं तुम्हें इस कदर दौलत से नवाजूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। उसके साथ ही कारून ने अपनी कमर से बंधी एक काफ़ी बड़ी चर्मी थैली खोली और उसे मुगनिया के सामने रखते हुए बोला, अगर तुम मेरे इस काम के लिए हामी भरती हो तो ये पेशगी रकम है। जब तुम ये काम कर गुजरोगी तो मैं तुम्हें इस जैसी कई थैलियाँ दूंगा। मुगनिया ने थैली खोल कर देखा, वो सुनहरी सिक्कों से भरी हुई थी। एक अजीब से फरहत बख्श अंदाज में उसने उन सिक्कों को दाएं हाथ से टटोला, फिर कहा, ऐ कारून, मैं तुम्हारा ये काम कर गुजरूंगी। कारून ने खुश होते हुए कहा, मुझे उम्मीद थी कि तुम्हारा जवाब यही होगा। ये थैली तुम रखो और ये बताओ कि ये काम तुम कब से शुरू करोगी? जब से तुम कहो, मुगनिया ने कहा। कारून बोला, मैं तो चाहता हूँ कि तुम बगैर किसी ताखीर के ये काम शुरू कर दो। उस पर मुगनिया ने उसे इत्मीनान दिलाने के अंदाज में कहा, ऐ कारून, मैं तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक इस काम की आज ही से इब्तिदा कर दूंगी। मुगनिया की यकीन दहानी और एतमाद हासिल करने के बाद कारून खुश और मुतमईन सा होकर उठा और वहाँ से वापस चला गया। उसी रोज़ से उस मुगनिया ने बनी इसराइल के मर्दों में ये बात कहनी शुरू कर दी कि मूसा अलैहिस्सलाम उसके साथ गुनाह में मुलव्विस हुए। बस ये बात एक से दूसरी ज़बान तक तोहमत बनकर बनी इसराइल में फैलती चली गई। कारून ने शैतान के कहने पर दूसरा काम ये शुरू कर दिया कि उसने बनी इसराइल की एक बहुत बड़ी जमात को अपनी दौलत खर्च करके एक साथ मिला लिया और फिर वो ये काम करने लगा कि अपनी जमात के साथ वो ख़ास शान और शौकत और अपनी दौलत और ख़जानों की नुमाइश करता हुआ रोज़ाना बनी इसराइल के बीच में से गुजरता। उस नमूद व नुमाइश का मकसद ये था कि वो बनी इसराइल पर वाज़े कर दे कि अगर मूसा की तबलीग का ये सिलसिला यूं ही जारी रहा तो मैं भी एक कसीर जत्था रखता हूँ
اور زر و جواہر کا مالک ہوں، لہٰذا ان دونوں ہتھیاروں کے ذریعے موسیٰ کو شکست دے سکتا ہوں۔ بنی اسرائیل نے جب قارون کی اس دنیاوی ثروت اور عظمت کو دیکھا تو ان میں سے کچھ لوگوں کے دل میں انسانی کمزوری نے یہ خیال پیدا کیا کہ کاش یہ دولت و ثروت و عظمت ہمیں بھی نصیب ہوتی، مگر بنی اسرائیل کے صاحب علم لوگوں نے فوراً مداخلت کی اور ان سے کہا، خبردار، دینوی زیب و زینت پر نہ جانا اور اس کے لالچ میں گرفتار نہ ہو بیٹھنا، عنقریب تم دیکھو گے کہ اس دولت و ثروت کا انجام کیسا برا اور ہولناک ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں موسیٰ علیہ السلام نے بھی قارون کو سمجھایا کہ تم بنی اسرائیل میں اپنی شان و شوکت و دولت کی نمائش سے باز رہو، لیکن قارون نے انتہائی تکبر سے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا، اے موسیٰ، مجھ میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے، تمہیں مجھ پر فوقیت صرف یہ حاصل ہے کہ تمہیں نبوت عطا ہوئی ہے، اور مجھے تم پر یہ فوقیت حاصل ہے کہ مجھے دولت عطا ہوئی ہے، سو ہم دونوں ہی ایک ایک معاملے میں ایک دوسرے پر مسابقت رکھتے ہیں، لہٰذا ہم خدا کی نگاہوں میں برابر ہیں۔ قارون نے کسی کا کہنا نہ مانا اور بنی اسرائیل کے اندر اس نے اپنی نمود و نمائش کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس ملعون نے موسیٰ علیہ السلام پر جو تہمت لگوائی وہ اب ہر خاص و عام کی زبان پر آنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے لوگوں سے دریافت کیا، یہ بات کس نے اڑائی؟ لوگوں نے کہا، یہ بات اس مغنیہ نے اڑائی ہے جو خود کو آپ کے ساتھ ملوث کرتی ہے۔ بس ایک روز موسیٰ علیہ السلام اس مغنیہ کے پاس آئے اور کہا، اے مغنیہ، تو نے کس بنا پر اور کس کے کہنے پر اتنی بڑی تہمت مجھ پر لگائی ہے؟ مغنیہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سامنے دیکھ کر انتہائی پریشان اور پشیمان ہوئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں میں اس نے ایسا جلال دیکھا کہ اس پر ناقابل برداشت خوف و دہشت طاری ہو گئی۔ بس اس نے سچ سچ بتاتے ہوئے کہا، اے موسیٰ، یہ بات مجھ سے کہلوائی گئی ہے اور کہلوانے والا آپ کا چچا زاد قارون ہے۔ اس نے سنہری سکوں کی کئی تھیلیوں کے عوض مجھے ایسا کرنے کو کہا اور مجھ پر ایسی بدبختی سوار ہوئی کہ میں نے یہ کام کرنے کی حامی بھر لی اور اس کے کہنے پر یہ کام کر گزری۔ اے موسیٰ، میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام انتہائی ملول اور غمزدہ ہو کر قبہ عبادت کے اندر گئے۔ وہاں سجدے میں گر کر وہ بہت روئے اور اپنے رب کے حضور التجا و التماس کی۔ موسیٰ کی یہ دعا خدا کے حضور قبول ہوئی اور وحی کے ذریعے آپ کو یہ ہدایت دی گئی کہ قارون کے لیے آپ جو بھی بد دعا کریں گے قبول ہوگی۔ پس موسیٰ علیہ السلام قبہ عبادت سے نکلے اور قارون کو طلب کیا۔ وہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب طلبی کے انداز میں اس سے پوچھا، اے قارون، تو نے سنہری سکوں کی انگنت تھیلیاں اس مغنیہ کو دے کر کیوں اور کس لیے میری ذات پر داغ لگانے کی کوشش کی ہے، جبکہ تو جانتا ہے کہ میں اس بدی میں ملوث نہیں ہوں؟ پس تجھے تیرے گناہوں کی سزا مل کر رہے گی۔ اس پر قارون نے کہا، اے موسیٰ، میں تجھے پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ تم میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے، تجھے مجھ پر نبوت کی فضیلت ہے اور مجھے تجھ پر مال و دولت کی۔ سو اگر تو یہ خیال کرتا ہے کہ تو اپنی جگہ پاک ہے اور صاف ہے اور میں نے تجھ پر تہمت لگوائی ہے، تو آؤ ہم دونوں باری باری ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کریں، یوں ہم میں سے جو جھوٹا ہوگا اس کا خاتمہ سب کے سامنے ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے اس پیشکش کو فوراً قبول کر لیا۔ قارون نے کہا، پہلے میں بد دعا کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایسا کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ پس اس نے موسیٰ علیہ السلام کے حق میں بد دعا کی، مگر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں بد دعا کی۔ اس بد دعا کے نتیجے میں قارون اپنے سارے مال و دولت اور حشمت و تکبر کے ساتھ زمین میں دھس کر غرق ہو گیا۔ ادھر دوسری طرف ایران میں کیقباد کے بعد اس کا بیٹا کیکاؤس ایران کا بادشاہ بنا۔ کیکاؤس نے اپنے بیٹے شیاؤس کو بہترین پرورش کے لیے رستم کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ بہترین جنگی تربیت حاصل کر سکے۔ رستم نہ صرف افواج کا افسر اعلیٰ تھا بلکہ یہ سیستان کا حاکم بھی تھا۔ امن کی صورت میں یہ سیستان کے حاکم کی حیثیت سے زندگی گزارتا اور جنگ کی حالت میں ایران کے مرکزی شہر بلخ میں چلا آتا اور دشمن کے خلاف ایرانی افواج کی کمانداری کرتا۔ کیکاؤس کا بیٹا سیاؤس لگاتار 20 برس تک سیستان شہر میں رستم سے جنگی اور عسکری تربیت حاصل کرتا رہا۔ رستم نے جب دیکھا کہ سیاؤس اب اپنی عسکری تربیت مکمل کر چکا ہے تو وہ سیاؤس کو بلخ لے آیا اور اس کے باپ کیکاؤس کے سامنے پیش کر دیا۔ رستم اور سیاؤس کے بلخ آنے سے پہلے وہاں ایک اہم واقعہ رونما ہو چکا تھا جس کی رستم اور سیاؤس دونوں کو ہی خبر نہ تھی۔ واقعہ یہ تھا کہ وہاں کیکاؤس کی اس غیر حاضری میں اس کے دادا کیکباد نے مرنے سے پہلے ترکستان کے بادشاہ افراسیاب سے ایران کی اس تباہی و بربادی کا معاوضہ طلب کر لیا تھا جو اس کے ہاتھوں زوبن تہماشپ کے زمانے میں ہوئی تھی۔ افراسیاب نے معاوضے کی بات کو ٹال دیا لیکن اس نے اپنی ایک بیٹی کیکاؤس کے حرم کے لیے بھیج دی۔ کیکباد نے ترکستان کی اس شہزادی کو قبول کر لیا اور اس کی شادی اپنے بیٹے کیکاؤس سے کر دی۔ اس کے بعد کیکباد کی موت واقع ہو گئی اور اب کیکاؤس ایران کا بادشاہ تھا اور افراسیاب کی بیٹی ایران کی ملکہ تھی۔
رستم جب سیاؤس کو لے کر کیکاؤس کے پاس آیا تو وہاں سیاؤس کو عملی جنگی تربیت کا مظاہرہ دیکھ کر بے حد خوش ہوا۔ وہ اس بات پر اور بھی خوش ہوا کہ سیاؤس اب ایک قد آور خوبصورت اور کڑیت جوان تھا۔ کیکاؤس نے اسے اپنے دادا کے مرنے اور افراسیاب کی بیٹی سے شادی کر لینے کے سارے واقعات تفصیل سے سنا ڈالے۔ سیاؤس یہ حالت سن کر بے حد خوش ہوا اور بھاگا بھاگا حرم کی طرف گیا تاکہ ایران کی نئی ملکہ کی خدمت میں حاضر ہو کر آداب بجا لائے۔ پس جب سیاؤس ملکہ کے سامنے آیا اور اس سے اپنا تعارف کرایا تو ملکہ سیاؤس کے حسن و زیبائی پر دل و جان سے فدا ہو گئی۔ سیاؤس کو ملکہ سے مہر مادری کی توقع تھی، نہ کہ روایتی چاہت و محبت کی، اس لیے وہ تھوڑی دیر ملکہ کے پاس ٹھہرنے کے بعد بے رخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ دوسری طرف رستم چند روز بلخ میں رہنے کے بعد واپس سیستان چلا گیا۔ ملکہ کو سیاؤس کی بے رخی ہرگز نہ بھائی، لہٰذا اس نے سیاؤس کو اپنے راستے پر لانے اور اپنے ساتھ ملوث کرنے کی کوششیں شروع کر دی، لیکن جب وہ اپنی کوششوں میں ناکام ہو گئی تو اس نے سیاؤس سے انتقام لینے کی ٹھان لی۔ ملکہ نے اپنے شوہر کیکاؤس سے شکایت کر دی کہ سیاؤس اس سے متعلق برے ارادے اور خراب نیت رکھتا ہے، اور اس نے اپنے شوہر کو یہ مشورہ بھی دیا کہ کیکاؤس اگر اپنی سلامتی اور ملکہ کی عزت و ناموس کو محفوظ دیکھنا چاہتا ہے تو سیاؤس کو مروا دے۔ ملکہ چونکہ بے حد خوبصورت تھی اور کیکاؤس اسے پسند بھی بہت کرتا تھا، لہٰذا وہ اس کی باتوں میں آ گیا۔ اس نے سیاؤس کا خاتمہ تو نہ کرایا، لیکن اس کے دل میں ملکہ کی اس شکایت کی بنا پر شکوک و شبہات خرو پیدا ہو گئے۔ ایک روز اس نے سیاؤس کو طلب کیا۔ جب سیاؤس دربار میں اپنے باپ کیکاؤس کے سامنے آیا تو اس نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے فرزند عزیز، تو اب جوان اور توانا ہو چکا ہے، جبکہ میری عمر اب ڈھلنے لگی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ماضی میں افواج کی سپہ سالاری کا جو کام رستم سے لیا جاتا رہا ہے وہ اب تم سے لیا جائے۔ اس لیے میں خیال کرتا ہوں کہ طاقت و قوت اور فنون حرب میں تم اب کسی طرح بھی رستم سے کم نہ ہو۔ سیاؤس نے باپ کے سامنے اطاعت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے پدر محترم، آپ مجھے جس مہم پر بھی روانہ کریں گے میں اسے باحسن انجام دوں گا۔ کیکاؤس تھوڑی دیر تک سر جھکائے سوچتا رہا، پھر اس نے سر اٹھایا اور سیاؤس کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، اے میرے فرزند، میں نے تمہارے یہاں آتے ہی تم کو کچھ اہم واقعات کی تفصیل بتا دی تھی، جن میں سے ایک یہ تھا کہ افراسیاب نے معاوضے کی بات کو ٹالنے کے لیے اپنی بیٹی میرے حرم میں دے دی تھی اور یہ معاملہ دب گیا تھا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے باپ کے ایک بات کی خواہش پوری ہو اور افراسیاب سے ہر صورت میں معاوضہ وصول کیا جائے۔ بس اے میرے فرزند، تم ایک لشکر جرار لے کر ترکستان روانہ ہو جاؤ اور افراسیاب کی سرحدوں پر جا کر اس سے معاوضے کا مطالبہ کرو۔ اگر وہ آمادہ ہو جائے اور رقم کی ادائیگی اسی وقت کر دے تب اس کے خلاف جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر وہ انکار کرے اور اس معاملے کو کسی اور طرح سے پھر ٹالنا چاہے تو تم ہرگز قبول نہ کرنا۔ اے میرے بیٹے، پھر افراسیاب کے خلاف ایسی زوردار لشکر کشی کرنا کہ آنے والے دور میں افراسیاب کو ایران پر حملہ کرنے کی ہمت نہ ہو۔ سیاؤس نے اطاعت کے طور پر اپنی گردن کو خم کیا اور کہا، اے پدر محترم، آپ جب بھی پسند کریں گے میں اس مہم پر روانہ ہو جاؤں گا اور افراسیاب سے معاوضہ ضرور حاصل کروں گا۔ کیکاؤس سیاؤس کی اطاعت پر بے حد خوش ہوا اور کہا، اے میرے بیٹے، میں تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، ان میں تم اپنی روانگی کا انتظام اور تیاریاں مکمل کر لو۔ اس دوران میں تمہارے لیے ایک جرار لشکر بھی ترتیب دے لوں گا۔ اب تم جاؤ اور اپنے کوچ کی تیاریوں میں لگ جاؤ۔ سیاؤس باپ کے کمرے سے رخصت ہو گیا۔ پس کیکاؤس کی خواہش کے مطابق 3 دن بعد سیاؤس ایک جرار لشکر لے کر ترکستان کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ افراسیاب سے معاوضہ طلب کرے۔ دوسری طرف افراسیاب کو بھی خبر ہو گئی کہ ایرانی بادشاہ کیکاؤس نے ایک لشکر جرار کے ساتھ اپنے بیٹے سیاؤس کو اس سے معاوضہ طلب کرنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ اس پر افراسیاب نے بھی جواباً ایک جرار لشکر تیار کیا اور ایران سے ملنے والی اپنی سرحد پر آ کر خیمہ زن ہو گیا۔ سیاؤس بھی جب افراسیاب کے لشکر کے سامنے آ کر خیمہ زن ہوا تو اس نے اپنے چند ایلچی افراسیاب کی طرف روانہ کیے۔ ایلچی جب افراسیاب کے پاس پہنچے تو انہوں نے اس سے معاوضے کا مطالبہ کیا۔ افراسیاب نے اس مطالبے کو تو نہ مانا، لیکن اس نے ان ایلچیوں کے ساتھ اپنے ایک مشیر فیروز کو کر دیا کہ وہ معاوضے کے سلسلے میں سیاؤس سے بات کرے۔ فیروز انتہائی دانش مند، مدبر، مخلص اور وفادار آدمی تھا۔ وہ جب سیاؤس کے ایلچیوں کے ساتھ سیاؤس کے پاس حاضر ہوا تو اس وقت تو سیاؤس اپنے خیمے سے باہر چادر پر بیٹھا ہوا تھا۔ اپنے ایلچیوں کو دیکھتے ہی اس نے جلدی سے پوچھا، تم لوگ افراسیاب کی طرف سے کیا جواب لائے ہو؟ پھر اس نے فیروز کو دیکھا اور پوچھا، اور یہ اجنبی کون ہے؟ اس پر ایک ایلچی نے جواب دیا، اے آقا، یہ ترکستان کے بادشاہ افراسیاب کا مشیر ہے، اس کا نام فیروز ہے اور افراسیاب نے اسے اس لیے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ یہ معاوضے کے لیے آپ سے بات چیت کرے۔
سیاؤس نے اٹھ کر فیروز سے مصافحہ کیا اور اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے سامنے ہی چادر پر بٹھا لیا اور اپنے تمام ایلچیوں سے کہا تم جا کر آرام کرو۔ ایلچیوں کے جانے کے بعد سیاؤس نے فیروز سے پوچھا تمہیں افراسیاب نے معاوضے پر کس طرح کی گفتگو کرنے کے لیے روانہ کیا ہے؟ فیروز سنبھلا اور بولا اے ایران کے ولی عہد، میں آپ سے جو بات بھی کہوں گا وہ سچائی اور حقیقت پر مبنی ہوگی اور میں آپ سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گا، خواہ وہ میرے خلاف جاتی ہو۔ اس گفتگو کی ابتدا میں یوں کروں گا کہ جو ایلچی آپ نے ہماری طرف ابھی روانہ کیے تھے ان سے سب سے پہلے میں نے ہی ایران کے اندرونی حالات کے متعلق تفصیل سے اطلاعات حاصل کی ہے۔ یہ ساری خبریں پا کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ کو آپ کے باپ کیکاؤس نے ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ آپ کو دشواریوں میں ڈال کر آپ سے انتقام لے، ورنہ معاوضے کا معاملہ تو بہت پہلے طے ہو چکا ہے۔ سیاؤس نے حیرت اور پریشانی سے فیروز کی طرف دیکھا اور پوچھا یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میرا باپ کیوں مجھے کسی اذیت میں ڈالے گا؟ وہ تو مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے، پھر وہ مجھ سے کیوں اور کس بات کا انتقام لے گا؟ فیروز نے ایک بار غور سے دیکھ کر سیاؤس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا، پھر کہا آپ کو یاد ہوگا جب آپ شیستان میں رستم کے پاس زیر تربیت تھے، اس وقت تو بھی کیکاؤس نے اپنے باپ کے اقبال کے کہنے پر ہم سے معاوضہ طلب کیا تھا، اور اس وقت تو جو معاملہ طے ہوا تھا وہ یہ تھا کہ معاوضے کو ترک کر دیا جائے اور اس کی جگہ افراسیاب اپنی بیٹی کیکاؤس کو حرم میں دے دے تاکہ آنے والے دور میں ایران اور ترکستان کے تعلقات دوستانہ رہے۔ بس اس وقت تو ہی معاوضے کا معاملہ ختم ہو گیا تھا اور افراسیاب نے اپنی بیٹی کیکاؤس کے حرم میں داخل کر دی تھی۔ اب آپ کے باپ کیکاؤس نے جو آپ کو لشکر دے کر نئے سرے سے معاوضے کا مطالبہ کر دیا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ پہلی بار اپنی سوتیلی ماں اور ایران کی ملکہ یعنی افراسیاب کی بیٹی سے ملے تو وہ آپ پر فریفتہ ہو گئی اور اس نے ہر چند کوشش کی کہ آپ کو اپنے جال میں پھانس لے، لیکن آپ اپنی شرافت اور نجابت کی بنا پر بچتے رہے، اور جب آپ اس کے دام میں نہ آئے تو اس نے انتقام کی ٹھان لی۔ اس نے اپنے شوہر اور آپ کے باپ کیکاؤس سے شکایت کر دی کہ آپ اس پر بری نگاہ رکھتے ہیں۔ اس نے کیکاؤس کو مشورہ دیا کہ وہ آپ کو قتل کرا دے۔ کیکاؤس نے آپ کو قتل تو نہیں کروایا، البتہ آپ کو قتل ہونے کے لیے ایک لشکر دے کر ادھر روانہ کر دیا تاکہ آپ افراسیاب سے مطالبہ طلب کریں، اور اگر وہ ادا نہ کریں تو اس سے جنگ کریں۔ اے سیاؤس، میں نے یہ سب اطلاعات صرف آپ کے ایلچیوں ہی سے نہیں حاصل کی، بلکہ ایران میں ہمارے جو آدمی کام کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں یہ سب اطلاعات فراہم کر چکے ہیں۔ ایلچیوں سے تو میں نے ان باتوں کی صرف تائید کرائی ہے۔ اور اے سیاؤس، میں آپ پر یہ بھی منکشف کر دوں کہ آپ کے لشکر میں کچھ جنگجو ایسے ہیں جنہیں آپ کے باپ کیکاؤس نے خاص طور پر اس غرض سے لشکر میں شامل کیا ہے کہ جنگ کے دوران آپ کو قتل کر دیا جائے، آپ کے بعد گیوبند گودرز کو لشکر کا سپہ سالار بنا دیا جائے، اور اس کا بھی ان لوگوں کو علم ہے۔ سو اے سیاؤس، میں آپ کو مخلصانہ مشورہ دوں گا کہ آپس میں صلح کر لے۔ جنگ کی صورت میں اگر ہمیں نقصان ہو سکتا ہے تو نقصانات سے آپ بھی بچ نہ سکیں گے۔ فیروز خاموش ہوا تو سیاؤس نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اے فیروز، تمہاری اطلاعات حیرت انگیز حد تک صحیح ہے، اور یہ بھی سن رکھو کہ تمہاری گفتگو نے مجھے بے حد متاثر کیا ہے۔ تمہاری گفتگو نے مجھے اپنے باپ کی طرف سے مشکوک کر دیا ہے۔ بس اے فیروز، تمہارے مشورے پر میں اس جنگ سے ہاتھ اٹھاتا ہوں اور تمہارے ساتھ صلح اور امن کے عہد کی ابتدا کرتا ہوں۔ سیاؤس اپنی جگہ سے اٹھا اور کہا تم تھوڑی دیر تک یہیں بیٹھو، میں ابھی لوٹتا ہوں۔ سیاؤس خیمے کے اندر چلا گیا۔ واپس لوٹا تو اس نے کئی قیمتی تحائف اٹھا رکھے تھے، اور یہ سب اس نے فیروز کے سامنے رکھتے ہوئے کہا اے فیروز، یہ تحائف میری طرف سے اپنے بادشاہ افراسیاب کی خدمت میں پیش کرنا اور اسے یقین دلانا کہ میں اس معاوضے کے مطالبے سے دستبردار ہوتا ہوں اور اس کے ساتھ دوستی، صلح اور امن کے معاہدے کی ابتدا کرتا ہوں۔ میں اپنے باپ کیکاؤس کو بھی اس معاہدے کی اطلاع کر دوں گا، اور جب وہ اس معاہدے کی تصدیق کر دے گا تو میں لشکر سمیت لوٹ جاؤں گا۔ پھر اس نے نقدی کی ایک تھیلی فیروز کی گود میں رکھتے ہوئے کہا اس میں کچھ جواہرات ہے جو صرف تمہارے لیے ہے کہ تم نے مجھے ایک مخلصانہ مشورہ دیا ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ فیروز اٹھا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ سیاؤس نے اپنے کچھ ایلچی اپنے باپ کیکاؤس کی طرف روانہ کیے تاکہ وہ اسے اس صلح کے معاہدے سے آگاہ کر آئیں۔ کیکاؤس اپنے بیٹے کی اس حرکت پر سخت برہم ہوا اور اس نے ایلچیوں کے ہاتھ اسے جواب میں یہ کہا صلح کا یہ معاہدہ فوراً منسوخ کر کے اپنے معاوضے کا مطالبہ پیش کرو۔ سیاؤس نے اپنے باپ کا یہ پیغام سنا تو ایک بار پھر ایلچیوں کو واپس بھیجا اور اپنے باپ کے نام یہ پیغام ارسال کیا کہ صلح کا جو معاہدہ میں ترکستان کے بادشاہ افراسیاب سے کر چکا ہوں اسے توڑ دینا میں جواں مردی کے خلاف سمجھتا ہوں،
اس معاہدے کو توڑنے کی بجائے میں یہ کر سکتا ہوں کہ آپ کے پاس واپس نہ آؤں۔ یہ پیغام کیکاؤس کو روانہ کر کے سیاؤس نے کچھ ایلچی افراسیاب کی طرف بھی روانہ کیے اور اس سے پناہ کی درخواست کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس حرکت پر اس کا باپ اس کے خلاف حرکت میں آئے گا۔ افراسیاب نے سیاؤس کو اپنے پاس طلب کیا۔ سیاؤس اس پر آمادہ ہو گیا۔ اپنے لشکر کو اس نے وہیں پر خیمہ زن رہنے دیا اور اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ افراسیاب کی طرف کوچ کر گیا۔ افراسیاب نے اس کا شاندار استقبال کیا اور اسے اپنے مرکزی شہر کی طرف لے گیا۔ وہاں اس نے اپنی ایک بیٹی کا اس سے عقد کر دیا اور اپنے محل ہی کے ایک حصے میں اس کی رہائش کا انتظام کر دیا۔ افراسیاب کے ہاں سیاؤس کو اس قدر و مراعات مل گئی تو اس نے اپنے ان ساتھیوں کو واپس کر دیا جن کے ساتھ لے کر آیا تھا، اور ان کو ہدایت کر دی کہ لشکر کو لے کر بلخ واپس چلے جائے۔ سیاؤس کو افراسیاب کے ہاں چند ماہ ہی گزرے تھے کہ اس پر یہ بات واضح ہو گئی کہ سیاؤس انتہائی بہادر اور بلا کا شہسوار اور فنون سپاہ گیری میں یکتا و بے مثل ہے۔ اسی بنا پر وہ دل ہی دل میں اس سے خوفزدہ رہنے لگا۔ پھر ایک روز اس کے چند مشیروں نے کہا، سیاؤس جیسے چالاک اور دلیر شخصوں کی پرورش نہیں کرنی چاہیے، ورنہ یہ بات خود افراسیاب کے لیے مضر ثابت ہوگی۔ مشیروں کے مشورے پر افراسیاب نے سیاؤس کو قتل قرار دیا اور اس کا سر کاٹ کر اس کے باپ کیکاؤس کے پاس بلخ روانہ کر دیا۔ افراسیاب کی بیٹی کے ہاں بچہ ہونے والا تھا جو اب سیاؤس کی بیوہ تھی۔ افراسیاب کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے اپنی بیٹی کو بھی قتل قرار دینا چاہا، لیکن اس کے قابل اعتماد مشیر فیروز نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا اور اسے سمجھایا کہ آنے والے دور میں ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات اگر زیادہ کشیدہ ہو گئے تو سیاؤس کا پیدا ہونے والا یہ بچہ دونوں ملکوں کے درمیان امن اور صلح کا وسیلہ بن سکے گا۔ ساتھ ہی فیروز نے یہ بھی کہا کہ آپ اپنی بیٹی اور سیاؤس کی بیوی میرے حوالے کر دیں، میں خود اس کی دیکھ بھال کروں گا۔ اگر اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو اسے لے کر میں خود کیکاؤس کے پاس جاؤں گا، اور اس طرح ممکن ہے کہ ترکستان کی طرف سے کیکاؤس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ افراسیاب نے فیروز کی اس تجویز کو پسند کیا اور اپنی بیٹی اور سیاؤس کی بیوہ کو اس کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اس کی دیکھ بھال کر سکے۔ سیاؤس کا سر جب بلخ پہنچا تو اپنے بیٹے کے قتل پر کیکاؤس کی حالت صدمے سے بے حد خراب ہو گئی۔ پورے ایران میں مرگ سیاؤس پر ماتم ہوا جو کئی روز تک جاری رہا۔ آخر جب کیکاؤس اس صدمے سے نکلا تو اس نے اپنے سپہ سالار گیوبند گودرز کو طلب کیا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے گیوبند، تم جانتے ہو کہ رستم اس وقت تو سیستان میں ہے، لہٰذا اس کے بعد تم ہی ایران میں ایک عمدہ سالار ہو۔ میں تم سے ایران کی بہتری کے لیے ایک کام لینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ تم ترکستان جاؤ اور وہاں ماوراء نہر میں گھوم پھر کر اس حقیقت کا پتہ چلانے کی کوشش کرو کہ کیوں سیاؤس کو قتل کر دیا گیا۔ گیوبند گودریز نے اس پر آمادگی کا اظہار کیا۔ کیکاؤس نے اس کے روانگی کے تمام انتظامات کر دیے۔ ایک روز گیوبند ایک تاجر کے بھیس میں بلخ سے ماوراء نہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گیوبند چند یوم تک ماوراء نہر میں تاجر بن کر گھومتا پھرتا رہا اور مختلف طبقوں کے لوگوں سے مل کر سیاؤس کے متعلق خبر جمع کرتا رہا۔ آخر اس نے پتہ چلا لیا کہ افراسیاب نے سیاؤس کی بہادری اور جرأت مندی سے خوفزدہ ہو کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تاکہ آنے والے دور میں وہ اس کے لیے مصیبتوں کا پیش خیمہ نہ بن جائے۔ اس کے ساتھ ہی گیوبند کو یہ خبر بھی مل گئی کہ افراسیاب سیاؤس کی بیوی کو بھی قتل کر دینا چاہتا تھا، لیکن اس کے مشیر فیروز نے اسے بچا لیا۔ ایک دہقان سے اسے یہ اطلاع بھی مل گئی کہ سیاؤس کی بیوہ ان دنوں فیروز کے ہاں ہی رہ رہی ہے اور اس کے بطن سے سیاؤس کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ بس یہ سب جان کر گیوبند نے ارادہ کر لیا کہ فیروز سے مل کر سیاؤس کی بیوہ اور بیٹے کو ماوراء نہر سے بلخ لے جائے گا، اور وہ یہ ارادہ کر کے فیروز کی حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ گیوبند نے جب فیروز کی حویلی کے صدر دروازے پر دستک دی تو دروازہ فیروز ہی نے کھولا۔ گیوبند چند ثانیوں تک غور سے فیروز کو دیکھتا، پھر اس نے رازدارانہ سرگوشی کرتے ہوئے کہا، اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ ہی فیروز ہے۔ فیروز نے بلا تکلف کہا، ہاں میں ہی فیروز ہوں۔ اس پر گیوبند نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں علیحدگی میں بیٹھ کر آپ سے ایک نہایت اہم مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اور مجھے فیروز درمیان میں بول پڑا اور بولا، اگر ایسا معاملہ ہے تو اندر آ کر آرام سے بیٹھو اور مجھ سے گفتگو کرو۔ اس کے ساتھ ہی فیروز گیوبند کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دیوان خانے میں لے گیا اور وہاں اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا، اب کہو کیا اہم بات ہے جس پر تم رازداری سے مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو۔ گیوبند نے چند لمحوں تک فیروز کی طرف دیکھا، پھر کسی قدر بے باکی سے اس نے کہا، اے فیروز، میں ہر بات تم سے حقیقت پر مبنی کہوں گا، اور وہ یہ کہ میرا نام گیوبند گودرز ہے اور میں خود ایران کے اچھے سالاروں میں سے ہوں۔ اس وقت تو میں ایک تاجر کے بھیس میں ہوں، لیکن اصل میں اس وقت میں ایران کے بادشاہ کیکاؤس کا نمائندہ ہوں، اور ان سرزمینوں میں اس لیے داخل ہوا ہوں کہ یہ جانوں کہ کن حالات کے تحت سیاؤس کو قتل کر دیا گیا۔
پھر مجھے یہ بھی خبر ہوئی ہے کہ سیاؤس کی بیوہ اور اس کا بیٹا دونوں آپ کے پاس رہ رہے ہیں۔ اگر یہ درست ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سیاؤس کی بیوہ اور بیٹے کو میرے حوالے کر دے کہ میں ان دونوں کو بلخ لے جاؤں۔ گیوبند کی اس حقیقت پر مبنی گفتگو پر فیروز خوش ہوا۔ اس کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے اس نے خوش طبعی سے کہا، تم تھوڑی دیر بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں اور اپنے ساتھ سیاؤس کی بیوہ اور بیٹے کو بھی لاتا ہوں۔ تم فکر نہ کرو، جس خواہش کا تم نے اظہار کیا ہے میں اس پر ضرور عمل کروں گا۔ اس کے ساتھ فیروز اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا تو اس کے ساتھ سیاؤس کی بیوہ اور اس کا بیٹا بھی تھے۔ وہ دونوں گیوبند کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ اس موقع پر فیروز نے کہا، اے گیوبند، یہ سیاؤس کی بیوہ اور اس کا بیٹا ہے۔ میں نے اس سے تمہارے متعلق تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ یہ تمہارے ساتھ بلخ جانے کو تیار ہے۔ میں نے اپنے خدام سے کہہ دیا ہے کہ ان کے لیے زاد راہ تیار کرے۔ اب تم اور کیا چاہتے ہو؟ گیوبند نے کہا، میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے میری عزت افزائی کی اور سیاؤس کے خاندان کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ اس پر فیروز نے مسکراتے ہوئے کہا، اے گیوبند، میں تمہیں چند روز یہاں مہمان کی حیثیت سے رکنے کی دعوت ضرور دیتا، لیکن ایسا کرنے سے تمہارے لیے خطرات اٹھ سکتے ہیں، لہٰذا میں تمہیں یہاں زیادہ دیر رکنے کو نہ کہوں گا۔ اگر تمہارے آنے کی خبر افراسیاب کو ہو گئی تو وہ ضرور تمہیں قتل کرا دے گا، اس لیے میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ تم ان دونوں کو لے کر ابھی بلخ روانہ ہو جاؤ۔ ان دونوں کی بلخ و روانگی کے متعلق میں افراسیاب سے کہہ دوں گا کہ میں نے سیاؤس کی بیوہ اور بیٹے کو ایک جاننے والے کے ساتھ بلخ روانہ کر دیا ہے، تاکہ ان کی وجہ سے ایران اور ترکستان کے تعلقات بہتر بلکہ دوستانہ ہو جائے۔ ساتھ ہی فیروز اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور گیوبند سے مزید کہا، میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ تم فی الفور سیاؤس کی بیوی بچے کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ اور اس کے لیے تم میرے ساتھ آؤ۔ گیوبند فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور فیروز کے ساتھ ہو لیا۔ سیاؤس کی بیوی بچے کو لے کر ان کے ساتھ چل دی۔ فیروز ان تینوں کو لے کر اپنی حویلی کے استبل میں آیا۔ اسے دیکھتے ہی ایک جوان بھاگتا ہوا استبل سے نکلا اور فیروز سے کہا، اے آقا، آپ کے حکم کے مطابق 2 گھوڑے تیار کر دیے گئے ہیں اور ان کی زینوں کے ساتھ زاد راہ اور دوسرا ضروری سامان باندھ دیا گیا ہے۔ فیروز نے کہا، وہ دونوں گھوڑے میرے پاس لے آؤ۔ وہ جوان بھاگتا ہوا واپس آ گیا اور تھوڑی دیر بعد 2 گھوڑوں کو پکڑے فیروز کے پاس آ کر رک گیا۔ فیروز نے اس سے دونوں گھوڑوں کی باغیں لے لی۔ پھر اس نے خادم سے کہا، اب تم جاؤ۔ جب وہ خادم وہاں سے چلا گیا تو فیروز نے گیوبند سے کہا، اب تم بلا تاخیر یہاں سے بلخ کی طرف روانہ ہو جاؤ اور یہ دھیان میں رکھو کہ تمہاری اس تاخیر میں خطرات ہی خطرات ہے۔ جواب میں گیوبند نے کہا، میں تو ایک سرائے میں ٹھہرا ہوا تھا جہاں میرا اپنا گھوڑا بھی ہے، اب جب کہ آپ نے میرے لیے گھوڑا تیار کر دیا ہے تو۔ فیروز درمیان میں بول پڑا، اے گیوبند، بہتر ہے کہ اپنے گھوڑے کو بھول جاؤ اور یاد رکھو کہ اگر تم سیاؤس کی بیوی اور بچے کے ساتھ وہاں گئے تو پکڑے جاؤ گے، لہٰذا فوراً یہاں سے کوچ کر جاؤ کہ اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ پس گیوبند نے فوراً ایک گھوڑے کی باغ فیروز سے لے لی اور اس پر سوار ہو گیا، جبکہ دوسرے گھوڑے پر سیاؤس کی بیوی اور بیٹا سوار ہو گئے۔ یوں وہ تینوں بلخ کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے، بنے رہیے چینل کے ساتھ، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لے اور ویڈیو کو لائک بھی کرے اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دے۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے حوصلہ مندی کا کام دیتی ہے۔